बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माह रमज़ान के इन नूरानी और बाबरकत औक़ात में और अय्याम में मुसलमानान आलम को और मोमिनीन मोमिनात को, सभी रोज़ा रखने वालों को, अल्लाह पर ईमान रखने वालों को तहे दिल से इन अय्याम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एटलस टीवी की जानिब से जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर स्पीचेस और बयानात रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, उसका मैं भी एक हिस्सा हूँ। इस प्रोग्राम में कोशिश ये की जाएगी कि रोज़मर्रा के हालात और जो हादसात पेश आ रहे हैं उनके ऊपर भी हम कुछ रोशनी डाल सकें और इस बात को देख सकें कि क्या ये हादसात पहली बार हमारी ज़िंदगी में रूनुमा हो रहे हैं और इससे पहले क्या किसी उम्मत और किसी कौम और मिल्लत के ऊपर इस किस्म के हादसात और वाक़यात रूनुमा हुए कि नहीं हुए, और अगर अब से पहले इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं तो उन उम्मतों का, उन मिल्लतों का क्या किरदार रहा है और आखिरकार नतीजा क्या हुआ, किस ज़ाविये से उम्मतों ने और लोगों ने उन वाक़यात को देखा, उन हादसात को देखा, और देखने के बाद फिर क्या किरदार उनका रहा उन हादसात और वाक़यात के सिलसिले में। बहरहाल मुख्तलिफ़ ज़ावियों से जो वाक़यात हमारी ज़िंदगी में पेश आते हैं उनको देखा जा सकता है और फिर गहरी नज़र से देखने के बाद उसके सिलसिले में गुफ्तगू की जा सकती है और ये सोचा जा सकता है कि हम इन वाक़यात को किस तरीके से लें, आया संजीदगी के तौर पे देखें या सरसरी तरीके से उसको डील करें। चूँकि ये बात ज़ाहिर है कि इंसान जब किसी भी वाक़ये को देखता है और कोई भी हादसा उसके सामने रूनुमा होता है तो जिस एंगल से वो उस वाक़ये को देखता है फिर उसी तरह से उसकी डीलिंग भी करता है, उसको मैनेज भी करता है। और अगर सही तौर पर उस वाक़ये को और उस हादसे को मैनेज कर लिया जाए, उसको डील कर लिया जाए, तो उसके नताइज बहुत मुस्बत होते हैं और बेहतर नतीजे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, और नुकसान उसका कम से कम होता है। तो आज के ज़माने में बहरहाल एक आलमी पैमाने पर जो एक महामारी है और एक बीमारी है जिसको कोविड के नाम से जाना जाता है या कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, बहरहाल दुनिया भर में लोग उससे इंतहाई परेशान हैं, खौफनाक हैं, दहशतज़दा हैं, लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं। आज आप को मालूम है कि दुनिया भर में लोगों का इक़्तिसाद, बिज़नेस, लोगों की तिजारत काफ़ी हद तक ठप हो रही है और लोग जो ख़ास तौर से मज़दूर पेशा लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हैं इस वायरस की आफ़त से। जानें भी जा रही हैं और लोगों की जेबें भी खाली हो रही हैं। तालीमी निज़ाम ठप पड़ा है। आप देख सकते हैं कि मुल्क, सिर्फ हमारा ही मुल्क नहीं बल्कि दुनिया भर के अक्सर ममालिक इस आफत की चपेट में आए हैं और इंतहाई शिद्दत के साथ लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो जाहिर है कि एक आलमी पैमाने पर जो ये वबा फैल रही है और शायद मेरी अपनी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं, लेकिन मुमकिन है मेरे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में इस तरह की वबा कभी उन्होंने देखी हो और सुनी हो। हमने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि किसी ज़माने में ताउन आया था तो उससे गांव के गांव खाली हो गए थे, कब्रिस्तानों में जगह नहीं रही थी, कब्र में दफन करने के लिए जगह नहीं मिलती थी। तो बहरहाल कुछ इसी किस्म का माहौल अब बन गया है। बहरहाल अब ये तो जानकार ही बता सकते हैं कि इस वबा में कितनी सच्चाई है और इसकी हकीकत क्या है। अगर गहराई से सोचा जाए और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस कोविड-19 को और कोरोना वायरस के सिलसिले में जो तज्ज़िये तहलील और जो बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को, उस लोगों के,
اس کو دیکھا جائے تو بہرحال کوئی صاف اور شفاف تصویر اس وائرس کے سلسلے میں بھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ سرکاریں اپنی جگہ پر کوششوں میں ہیں، صحت عامہ سے متعلق جتنے محکمے ہیں، ہیلتھ منسٹریز ہیں، بہرحال جو مختلف این جی اوز ہیں، ان کی اپنی کوششیں ہیں کہ اس وائرس کا مقابلہ کیا جائے اور کسی طرح سے انسانیت کو اس وائرس سے نجات دے کر کے اس وائرس کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1.5 سال پہلے پہلی جنریشن اس کی آئی، پھر اس کچھ دن کے بعد سیکنڈ جنریشن آئی، پھر اس کے بعد سننے میں آیا کہ تھرڈ جنریشن، اب فورتھ جنریشن، اب پتہ نہیں اور کتنی جنریشن اس وائرس کی آگے آئیں گی، معلوم نہیں۔ بہرحال انسان کے لیے ایک دہشت کا ماحول ہے اور انسانوں کے دل و دماغ کے اوپر ایک وحشت چھائی ہوئی ہے کہ نہ جانے اب ہمارا کیا ہوگا۔ تو بہرحال ایک بات جو ابتدائی طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سبھی حضرات کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آفت، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی حادثہ عالمی پیمانے پر رونما ہو رہا ہے تو اس میں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس حادثے اور اس واقعے میں ہم انسانوں کا کتنا کردار ہے، ہم لوگوں کا کیا اس کے اندر رول ہے، اس واقعے کے رونما ہونے میں ہمارا کتنے پرسنٹ ہمارا دخل ہے۔ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ممکن ہے کہیں کہ ہم لوگوں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا، ہمارے پاس تو کوئی لیبارٹریز نہیں ہیں ایسی جو ہم بیٹھ کر کے کوئی اس ٹائپ کا وائرس بنائیں، کوئی ایسی بیماری پھیلائیں۔ عام طور پر لوگوں کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم لوگوں کا کردار اور کیریکٹر اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ میں گفتگو جب آگے بڑھے گی تو اس بات کو عرض کروں گا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان لاشعوری طور پر کبھی کبھی اور کبھی کبھی بہرحال باقاعدہ جان بوجھ کر کے کچھ ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے کاموں کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کے کیریکٹر کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کا جو عمل ہے اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کا جو رویہ ہے اس زندگی میں، جو برتاؤ ہے اس زندگی میں، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے جو بیماری یا کوئی وبا یا کوئی مصیبت بن کر کے انسانوں کے سامنے آتا ہے۔ بہت ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، اتراکھنڈ میں ڈیم ہیں بہت سارے بنے ہوئے، چونکہ پہاڑی ایریا ہے تو وہاں پر بہرحال ندی نالے چشمے بہتے ہیں، تو اس کو پانی کو سیو کرنے کے لیے اور پھر اس کو اپنے طریقے سے منزل تک پہنچانے کے لیے ڈیم بنائے گئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مختلف کام ہو سکیں، بہرحال کہ بجلی بھی بن سکے اس کے ذریعے سے، پانی کو اس موقع پر جب کہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس طریقے سے پہنچایا جا سکے، مینیج کیا جا سکے۔ بہرحال کسی زمانے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ بادل پھٹنے لگے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آخر بادل پھٹنے لگے ہیں تو جب بادل پھٹتا ہے تو ایک دم سے پانی آسمان سے گرتا ہے اور جہاں وہ گرتا ہے وہاں ایک تہس نہس ہو جاتا ہے اور ایک بڑا عجیب سا قیامت کا سمندر ہو جاتا ہے۔ جو بھی اس پانی کی زد میں آتا ہے وہ بہرحال نابودی کے کگار پر پہنچ جاتا ہے۔ کوئی گھر ہو وہ مسمار ہو جاتا ہے، جانور ہوں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، انسان ہوں وہ زد میں آ جاتے ہیں، کھیتی ہو جڑ جاتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب انسان اس قسم کی خبر سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک خوف کا سا بہرحال منظر اور اس کے دل و دماغ کے اوپر سایہ منڈراتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر کیسے اس قسم کی وبا سے اور بلا سے بچا جائے۔ تو یوں ہی میں سوچا کرتا تھا، تو ایک دن کسی اخبار میں ایک آرٹیکل نکلا تھا اسی سے متعلق، اور اس آرٹیکل میں بتایا گیا تھا کہ جب سے ڈیم وغیرہ بنائے گئے ہیں تو اس ڈیم کے بنانے کی وجہ سے پانی اس علاقے میں زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور پانی جب زیادہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس سے پھر بادل بنتے ہیں، اور چونکہ وہ پہاڑی ایریا ہے اور وہاں پر بادلوں کے گھومنے کے لیے اور وہ جو اس کا پورا سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے اتنی مناسب جگہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ بادل وہاں سے نکل کے
اور مناسب جگہ پر جا کر کے پانی برسائیں، تو بہرحال وہ کسی وہ وہاں جو ایک کیمیکل کو پریشر ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ بادل یکجا ایک دم سے اپنا سارا پانی چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی کو بادل پھٹنا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ بات صحیح ہو جو اس آرٹیکل میں لکھی ہوئی ہے، تو میں اس کو مثال بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ بادل کیوں پھٹنا شروع ہوا؟ کیوں پھٹنا شروع ہوا؟ یا یہ کہ یہ بادل کہیں اور کیوں نہیں پھٹتا ہے، انہی علاقوں میں زیادہ کیوں پھٹتا ہے؟ تو بہت جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ سیدھا سا اس کا تعلق ہے اس جگہ جو بنا ہوا سسٹم ہے اس سے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ڈیم میں کسی طرح کی کوئی شرکت نہیں کی ہے، نہ انہوں نے اس ڈیم کو بنانے کے لیے اپنی زمین دی ہے، نہ وہاں مزدوری کی ہے، نہ وہاں پیسہ دیا، کچھ نہیں کیا ہے۔ ڈیم ممکن ہے دوسروں نے بنایا ہو، کسی تھرڈ پارٹی نے بنایا ہو، گورنمنٹ نے بنایا ہو، کسی پرائیویٹ فرم نے بنایا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد رہنے والے افراد جو وہاں آس پاس رہتے ہیں، بستیاں بسی ہوئی ہیں، وہ اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے حادثات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ممکن ہے کہ اس سے ہمارا تعلق ہو۔ تو آج کی جو یہ مہاماری ہے، جو بیماری ہے، جو وائرس ہے، جس کی چپیٹ میں بہرحال ہر خاص و عام آ رہا ہے، ہر سیاہ و سفید آ رہا ہے، کوئی نیتا ہو تو وہ آ رہا ہے، کوئی عام جنتا ہو تو وہ آ رہا ہے، کوئی اپنا ہو پرایا ہو، کسی دین کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی صوبے کا ہو، کسی ملک کا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی اس کی چپیٹ میں آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کووڈ 19 ٹھیک ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو لیب میں تیار کیا گیا ہے، لیکن شاید اگر یہ بات صحیح ہو کہ لیب میں تیار کیا گیا ہے، تو اس کو ایسا آٹومیٹک نہیں بنایا گیا کہ وہ صرف مثال کے طور پر غریبوں کو دیکھے، ایسا آٹومیٹک نہیں بنایا گیا کہ وہ صرف مثلا کالوں کو دیکھے، گوروں کو نہ دیکھے، ایسا نہیں بنایا گیا کہ وہ صرف مثلا فلاں ملک والوں کو دیکھے، فلاں ملک والوں کو نہ دیکھے، ہے وہ اگر اس طرح ہے تو بہرحال ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے جس نے ہر چھوٹے بڑے کو متاثر کیا ہے۔ تو آئیے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں غور کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عام طور پر کوئی وبا، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، تو اس سے عام طور پر جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خائف ہو جاتے ہیں، لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، اور ہر آدمی سوچتا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی زلزلہ آ جائے، مثال کے طور پر کوئی تیز آندھی آ جائے، مثال کے طور پر بہت زیادہ تیز بارش آ جائے، مثال کے طور پر سوکھا پڑ جائے، مثال کے طور پر کوئی دوسرا مثلا ہمارے ملک میں کبھی ملیریا پھیل جاتا ہے، ڈینگو پھیل جاتا ہے، دوسرے قسم کے دوسرے بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں، تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، کہیں ہمیں بھی یہ بیماری نہ گھیر لے۔ تو یہ جو ایک دہشت کا ماحول ہوتا ہے، خوف کا ماحول ہوتا ہے، بہرحال اس قسم کے حادثات سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک بہرحال ڈاکٹروں کی بھی صلاح ہے، اور جو طبی معاملات میں نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب بھی کوئی بیماری ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہو، تو اگرچہ پہلے مرحلے میں انسان کو خوف ہوتا ہے کہ ہمیں نہ لگ جائے، لیکن جو لوگ ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈرنا، خوف کھانا، دہشت زدہ ہونا، وحشت میں آ جانا خود اس بیماری کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یعنی اگر فرض کریں کہ وہ بیماری ہمارے گھر کے آس پاس سے کہیں گزر رہی ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے آس پاس سے کہیں گزر رہی ہے، اور ہم اس سے ڈر رہے ہیں، تو اس بیماری کو آٹومیٹکلی گویا یہ علم ہو جائے گا کہ ہم بھی ڈر رہے ہیں، اور ہمیں بھی وہ اپنے چپیٹ میں لے لے گی۔ تو ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہے، اور ایک پہلا جو اصول ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے، وباؤں سے بچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ڈر اور خوف کو جگہ نہ بنانے دیں۔ جو ابھی تک
میں نے بھی دوسرے ڈاکٹر سے سنا ہے، اور یہاں بھی بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے، بہرحال یہ ایک طبی معاملہ ہے، یہ میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ایک ایشو ہے، اس میں بہت زیادہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہم بھی اپنی زندگی میں بہت ساری بیماریوں کو دیکھتے ہیں، آپ نے بھی یقیناً بہت سارے بیماروں کو دیکھا ہوگا کہ جو بیمار اپنی بیماریوں سے لڑتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں، وہ بہت حد تک صحیح ہو جاتے ہیں، چاہے بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا بہت سارے ایسے بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں کہ شاید ان کو کینسر جیسی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی چونکہ انہوں نے لڑنے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اس نہ ڈرنے کی وجہ سے ان کی بیماری ان کا ساتھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور ان کو ساتھ لے کر نہیں جاتی ہے۔ تو میں بہرحال سب سے پہلی بات جو آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ کووڈ-19 نام کا وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور بہت خطرناک طریقے سے اس کے سلسلے میں بہرحال میڈیا کے ذریعے سے خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا سلسلہ ہے، لیکن ہمیں اپنی جگہ پر باوجود اس کے کہ یہ وبا عام ہے، باوجود اس کے کہ یہ چھوٹے بڑے ہر ایک کو اپنی چپیٹ میں لے سکتی ہے، لیکن ڈر اور خوف کو ہمیں اپنے دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تو انسان اگر ڈر اور خوف کے ماحول میں رہے گا تو اگر یہ بیماری نہ بھی لگی تو بہرحال کوئی دوسری بیماری لگ جائے گی، اور اسی ڈر اور خوف کی بنیاد پر انسان کو ممکن ہے کہ خطرناک مراحل سے گزرنا پڑے۔ تو میری آپ سبھی سے گزارش ہے، جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ سب سے پہلا قدم یہی اٹھائیں، کوشش کریں، باوجود اس کے کہ ہمارے اطراف میں چاروں طرف میں بہرحال بہت سے لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ جاں بحق بھی ہو گئے ہیں، جانیں کھو چکے ہیں، ماحول خطرناک ہے، ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے، دوائیاں نہیں ہیں، ویکسینز، وہ سب کچھ ہے اپنی جگہ پر، لیکن سب سے پہلا اسٹیپ ہم سبھی لوگوں کو، چاہے بیمار ہو چاہے بیمار نہ ہو، سب سے پہلا اسٹیپ یہی لینا ہے کہ ہمیں اس بیماری سے، اس وائرس سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عہد اور پیمان کرنا ہے کہ ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، تاکہ انشاءاللہ ہم اس کے مقابلے میں جیت جائیں اور اس کا خاتمہ ہو انشاءاللہ تعالی۔